अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सात तिब्बे कॉलेज की तरफ से दूसरा कोर्स जो कि अमलियात के मामले में हमने रखा था, इसकी आज पहली क्लास है। आज का जो सबसे पहला सबक है कि रूहानियत होती क्या है। अमलियात और इससे मुंसलिक जितने भी उलूम व फनून है, उनका मकसद और उनकी गर्ज व गायत क्या है, बाहिम्मत इंसान कर सकता है। एक बात मैं वाज़ेह कर चलूं, अमलियात का किसी मजहब, किसी कौम, किसी तबके और किसी बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंसान की अंदरूनी और खुफिया ताकतों को बेदार करने का नाम अमलियात है। इंसान के अंदर अल्लाह ने बेशुमार ताकतें रखी हैं, बेशुमार सलाहियतें रखी हैं। इनका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में होता है। ये समझते हैं कि अमलियात के लिए किसी मुर्ताज का होना जरूरी है, जो का लेना जरूरी है, या हर चीज को छोड़ना जरूरी है। कम से कम 35 साल दौर में, 35 साल अमलियाती जिंदगी में और इस मुद्दत में, इस तजर्बे में मेरे सामने ये चीजें कोई अहमियत नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमलियात करता भी हूँ, मुअस्सर भी हैं, काम भी हो रहे हैं, और जो चीज मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज भी बेहतर आते हैं। आज हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो ये है कि इंसान किस अंदाज में अमलियात से काम ले सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अमलियात से वो आदमी मुस्तफीज हो सकता है, वो छोटा है, मोटा है, औरत है, कोई भी है, इससे कोई गरज नहीं है। जिस तरह मर्द काम ले सकते हैं, इसी तरह औरतें भी इससे काम ले सकती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक अमल बताता हूं। वो 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, 2 मिनट का है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए वो एक मामूली जिंदगी बनता जाएगा और आप लोग उससे काम लेना शुरू कर देंगे। आज की जो क्लास है, इसकी पीडीएफ हम उन तमाम अहबाब को भेज देंगे, ज्वाइन किया है, जिन्होंने दाखिला लिया है, बाकायदा रिक्वेस्ट भेजी है, उन्हें ये वीडियो भी भेज दी जाएगी, इसका लिंक भेज दिया जाएगा, और ये किताब भी भेज दी जाएगी, और इसके अलावा जूम पर जो क्लास होगी उसका लिंक भेज दिया जाएगा, भी उन्हें भेज दी जाएगी। सबसे बुनियादी बात यह है कि मां के पेट से कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होता जो हुनरमंद हो। जिस तरह दीगर उलूम व फनून है, इसी तरह अमलियात भी फनून और हुनर की मद में आते हैं। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जिसके करने से वो कुव्वतें उभरती हैं जिनसे अमलियात में काम लिया जा सकता है। सबसे पहले आप ऐसी जगह बैठें जहां आपको कोई छेड़े ना, आपकी तन्हाई में कोई मुखिल ना हो, सिर्फ समझे वहां बैठ जाएं। मकसूद यकसुई है, तन्हाई है। ऐसा मौका मयस्सर होना चाहिए कि जिससे आप अपने आप को समझ सके, देख सके, और उस चीज को महसूस कर सके कि आप क्या हैं। अभी तक आपने ये चीज महसूस नहीं की होगी कि आप क्या हैं और आपकी हैसियत क्या है, आपकी हकीकत क्या है। मैं आपको आपकी हकीकत बताता हूं। सबसे पहले यह है, अल्लाह ने हर चीज को कुन कह के पैदा किया, लेकिन जब इंसान की बारी आई तो फरमाया खलक़तहू बियदैया, मैंने इसे अपने हाथ से दस्ते कुदरत से बनाया है। अच्छा, बना दिया। फिर फरमाया फैज़ा सव्वैतुहू व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब ये बिल्कुल पदरा हो गया, हर तरह की कजी से, कमी से और ज्यादती से ये पाक हो गया, तो हमने फिर इसमें व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फिर मैंने अपनी रूह इसमें डाली। 3 चीज हो गई।
چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تخلیق کا مقصد یہ بنایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اسے زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک یہ کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، دوسرا اسے برابر کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، تیسرا اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، کہ جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، کن کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کن اس کے ساتھ ہے، ہمارا کن ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں دنیاوی طور پر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جو ایک اصل کرتا ہے وہی اختیارات اس کے نائب کے ہوتے ہیں، لیکن کسی انداز میں وہ ہائی لیول پہ جا کے اس کے اختیارات میں کچھ تفاوت تو ہوتا ہے، جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نائب وہی اختیارات رکھتا ہے، وہی سگنیچر کرتا ہے، وہی معاملات کرتا ہے جو اصل کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ آپ نے ایک بات دیکھ لی کہ ہمارے اندر رب کی روح ہے، اور کل الروح من امر ربی، روح تو امر ربی ہے، اور امر ربی ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اس دنیا میں ممکن ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیں، اتحیات کی صورت میں بیٹھیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھیں، پاؤں پھیلا کر بیٹھیں، پاؤں جوڑ کر بیٹھیں، جیسے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ایسے بیٹھیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جس چیز میں آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں وہ نشست اختیار کریں۔ کرسی پہ بیٹھے ہیں، چٹائی پہ بیٹھے ہیں، بستر میں بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، پرواہ نہیں، لیکن ہونا آپ کو یکسو ہے، کوئی چیز آپ کو خلل آپ کے اس میں نہ آئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ بالکل یکسوئی سے ایسے دیکھیں، یہ بیٹھ گیا، ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں، جوڑنا کھولنا چاہتے ہیں، ایسے لٹکانا چاہتے ہیں، اوپر کرنا جیسے بھی، پرواہ نہیں ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں، 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، جو دوسرے مذاہب کے ہیں، وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے مذہب اور اپنے طریقے کے مطابق یہ کام کر سکتے ہیں۔ 11 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد 11 دفعہ یہ آیت پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض۔ کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، یہ 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، تو یہ 70 دفعہ پڑھنا۔ اب ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ مادیات میں جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں یا جو محسوسات ہیں، پتھر، مٹی، سونا، چاندی، دھاتیں، آکسیجن، کچھ بھی ہمیں تو محدود چیزیں نظر آتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا یہ فریکوینسی ہے، وہ بہت ساری لہریں ہیں پوری کائنات میں گھوم رہی ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب ہم ایسے طاقتور آلات کا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، ان کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا آواز کی فریکوینسی اور ہے، وائرلیس کی اور ہے، بہت ساری بے شمار قسم کی شعاعیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ جب ہم معدنیات کو توڑتے ہیں، آخر میں سب سے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ ایٹم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی نیوٹرون، پروٹون، پتہ نہیں کیا کیا آگے چلتا جاتا ہے۔ جب ان کو بھی ہم توڑ دیتے ہیں اور ان کی بھی تجزی کر دیتے ہیں، کہ بھی ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں، پھر اخیر میں آ کے صرف روشنی رہ جاتی ہے، نور رہ جاتا ہے۔ وہی نور، وہ روشنی، دنیا میں سب سے طاقتور ترین چیز جو ہے وہ روشنی ہے، نور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ بس یہ سمجھ لیں، یہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب آپ نے یہ پڑھ لیا، بالکل آپ یکسو ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ جیسا میرا یہ خاک کی پتلا ہے، جیسا میرا یہ جسم ہے، ایسے ہی میرے اندر روح موجود ہے۔ جسم اور روح، یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، یہ کام کر رہا ہے،
لیکن اس کے اندر جو یہ چیزیں ہیں، یہ تصاویر ہیں، یہ کریکٹر نظر آ رہے ہیں، یہ لکھائی ہے، یہ گرافک ہے، یہ دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے ایکسس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس بنیاد پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ کوڈنگ چل رہی ہے، اگر وہ کوڈنگ ختم کر دوں تو یہ بیکار ہے، اور اس سے وہ کوڈنگ الگ کر دوں تو وہ کوڈنگ بیکار ہے۔ تو یوں سمجھے کہ جو ہماری اندر کی پروگرامنگ ہے، جو اندر کا سافٹ ویئر ہے، وہ روح ہے، ایسے ہم ایک مثال دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، سائنس بھی نہیں جانتی۔ سائنس تو بغیر دیکھی چیز کے بارے میں بحث ہی نہیں کرتی، جو بحث کرتے ہیں وہ فضولیات میں سر ٹکراتے ہیں۔ ایسے اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے میں بیٹھا ہوں، ایسے ہی تصور میں میرے اندر کا جسم ہے اور میرا دماغ ہے، اور ایسے طریقے سے 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، منہ ہے، ناک ہے، اور 2 آنکھیں ہیں، ایسے ہی سر ہے۔ اب آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، اس جو اندر کا جو شخص ہے، اس کا جو سر ہے، ایسے وہ جیسے وہ ایک ہیلمٹ سا ہوتا ہے نا، ہیلمٹ آپ ایسے اٹھا لیں، یہ یہاں سے ایسے اسے اٹھا لیں، اس میں دیکھیں کہ کچھ کثافتیں بھری ہوں گی، کچھ گندگیاں ہیں، کچھ وساوس ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ حسد ہے، کچھ کینہ ہے، کچھ چیزیں ہیں۔ وہ میں اس کی تصویر آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ چلے گی، یہ آپ دیکھ لیں۔ پھر آپ ایسے کریں کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور لا الہ کے ایسے مٹھ کی طرح جو ہے نا وہ بنا لیں، ایک انجن ایک پائپ کی طرح، انہیں بار بار ایسی چیزیں، جو نالی ہے اس کا جو پائپ ہے وہ پتال میں جا رہا ہے، آپ اسے ایسے دبائیں، صفائی کرتے ہیں ایسے، تو اس سے وہ ساری گندگی کھینچ کر وہ پتال میں آپ پھینک رہے، آپ کا دماغ بالکل ایسا روشن ہو گیا۔ اور ہم نے وہ 7 چیزیں دی ہیں، آپ ان سب کو کرنا ہے۔ آپ کے ایسے انٹینے لگے ہوئے ہیں، یہ ایک مثالی طور پر میں سمجھا، تصور سے کہ قبرستان میں جانا ہے، آپ نے کنویں میں کھڑا ہونا ہے، دریا میں جا کے کھڑا ہونا ہے، وہاں سانپ آئے گا، اژدہا آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، آپ کو ڈرائیں گے، کھوتا کھا جائیں گے، گدھا کھا جائیں گے، خاندان کو کھا جائیں گے، پھر آپ کو ڈرائیں گے۔ نہیں، ایسی کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کی صلاحیتیں ابھر کر باہر آتی ہیں۔ پھر آپ جو ہے نا یہ ساری چیزیں کریں گے، چند سیکنڈ یہ کریں تو وہ جو خانے جہاں جہاں گندگی پڑی ہوئی ہے اسے آپ ایسے ویکم لگا آپ صاف کر کے وہ ساری گندگی باہر کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آنکھیں کھول کر 70 بار استغفار پڑھیں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تو پھر آپ یہ چیز دیکھیں، سر کا جو حصہ ہے جب ان کی صفائی ہو جائے، یہ جو یہ انٹینے لگے ہوئے نا، یہ تصویر میں یہ آ رہا ہے، یہ جو انٹینے لگے ہوئے ہیں نا، یہ جب آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں گے، 2 منٹ ہیں ملے ہیں، آپ ان کا جائزہ لے لیں۔ آپ نماز کے لیے بیٹھے ہیں، نماز میں ابھی وقت ہے، تو آپ یہ دیکھیں، تصور کریں جہاں سے کوئی انٹینا ٹھیک نہ ہو اسے ٹھیک کر دیں، نیچے بیٹھ گیا اسے واشر لگا دیں اور یہ کر دیں، ایسے انہیں ٹھیک رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کنٹینیوٹی کر رہے ہیں۔ یہ مشق ہے، دن میں 1 بار کر لیں، 2 بار کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آپ انہیں دیکھیں گے، اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کریں گے۔ اگلی دفعہ یہ کریں گے کہ جب آپ کو اندر محسوس ہونے لگے کہ آپ کی گندگیاں ہیں اور وہ چیزیں صاف ہو رہی ہے، سب کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو اب آگے سے آپ ایسے کریں گے کہ اگنی مشق کریں گے۔ جب آپ کے یہ تصور ہو جائے کہ آپ کا جو اندر کا وہ ہے وہ صفائی ہو جائے، کینہ، بغض، حسد، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ شریعت نے ان کی برائی کی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ جو ہماری روحانیت کی صلاحیت ہے، کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ ان کو مدھم کرتے ہیں، انہیں زنگ لگاتے ہیں، ان کی کارکردگی میں یہ فرق ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی سے آپ حسد کرتے ہیں تو اللہ کا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا کیا جاتا ہے، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا ان کا کیا جاتا ہے، وہ تو آج سے صدیوں پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں اس وجہ سے بتایا ہے کہ جو آپ کی کارکردگی ہے اور جو قوت عمل ہے اس میں جو فرق پڑتا ہے، اس سے یہ جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، چھینا جھپٹی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، اس سے جو انسان کے اندر کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، وہ داغدار ہوتی ہے، وہ خراب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بات۔ اب یہ چیز ہو گئی، جب آپ 2-4 دن کریں گے تو آپ کو جو اللہ نور السماوات والارض اور یہ درود پاک اور یہ ساری چیزیں، یہ انٹینا وغیرہ، یہ ٹھیک ہو جائے۔
اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں کوئی بھی گول چیز لے لے، گول سکہ لے لے، جیسے گول روپیہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ایسے آپ لے لیں. میں نے اس میں پلاسٹک کا لکھا ہے، کوئی بھی جو ہے نا ایسی گول چیز لے سکتے ہیں یا کپڑا لے سکتے ہیں کوئی بھی، اسے آپ ایسے گھسے، ایسے ایسے. یہ آپ یہ گھسے، جب ہلکی سی یہاں گرمائش موجود ہونے لگ جائے تو آنکھیں بند کر لیں. پہلے وہ جو والا عمل ہے نا صفائی کا، اور جتنی بھی کثافت ہے، آپ کی سوچیں ہیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ آپ نے اس کو پہلے صفائی کر لینی ہے. دیکھیں درود جو استغفار ہوتا ہے نا، وہ آدمی جیسے کپڑا دھوتا ہے، اسے صابن لگاتا ہے، پانی سے نکالتا ہے، اسے پاک صاف کر لیتا ہے، یہ استغفار یہ کام آتا ہے. یہ ہماری صلاحیتوں کو ایسے جلا بخش دیتا ہے. اور درود پاک کی خوشبو ہے کہ جب نہا دھو لیتا ہے تو آدمی خوشبو لگاتا ہے. تو یہ درود پاک ہو گیا اور استغفار ہو گیا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ کے حضور رد نہیں ہوتی. اور اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو یہ چیز وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں جب انسان یکسو ہو کر بیٹھتا ہے تو جو قوت عمل والی لہریں ہوتی ہیں وہ ان انٹینوں سے یا اس انسانی ذہن سے وہ ٹکراتی ہیں. یہی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب وہ کون ہے کہ جب انسان مضطر ہو کر دعا مانگتا ہے اور فیکشف السوء، اور اس کی بیماری کو، اس کی مصیبت کو، اس کی آفت کو، اس کی پریشانی کو جو ختم کرتا ہے. اب دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، نہیں. اس نے کہا امن یجیب المضطر. دعا اضطرار ایسی چیز ہوتی ہے، مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ انسان سب چیز سے علیحدہ ہو کر، تعلقات سے، سوچوں سے، فکروں سے، کاروبار سے، مال اولاد سے، وہ اس کی ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ جب وہ مجبور ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. مذہب ہے یا نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ یکسوئی کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کے جو نتائج نکلنے چاہیے وہ نکلتے ہیں، جسے ہم دعا کی قبولیت کہتے ہیں. تو یہ کام کریں. ایک یہ چیز ہو گئی. اب جب آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کے سامنے جو کام ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ بیٹھیے. ایک تو ہوگے اس سے جب یہ آپ 2 منٹ 4 منٹ یہ چیز کریں گے، بار بار کریں گے، 5 وقت کی نمازوں میں کریں گے، اور جب بھی آپ کو فرصت مل جائے جب یہ کام کریں گے تو آپ کے اندر ایک قوت محسوس ہوگی. اب اس قوت سے آپ نے کام کیسے لینا ہے، یہ میں پہلے درس میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آنے والی جتنی بھی مشقیں ہیں، جتنے بھی دروس ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے یہ ایک بنیاد ہے، مقدمہ ہے. آپ اسے غور سے سنیں، دیکھیں، تاکہ آنے والے دروس، آنے والی مشقیں، تعویذات، موکلات، جنات، شیاطین، ہمزات، ان کے سمجھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو. اب آپ کیا کریں گے؟ یکسو ہو کر بیٹھ جائیں، ایسے آنکھ بند کر لیں. آنٹی دیکھیں دماغ میں کوئی فضول تو نہیں ہے، کوئی کثافت تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو میرے جذبات کو بھڑکا سکے یا میری توجہ کو بھٹکا سکے. تو عمومی طور پر یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کسی سے دشمنی ہوتی ہے، کسی سے دوستی ہوتی ہے، کسی سے ناآسودہ حالات ہوتے ہیں کہ جن کو انسان نہیں کر سکتا، پھر اس کی قوتیں اس طرف لپکتی ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا میں اس کا بدلہ لوں گا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی میں اس کا جو ہے نا جواب دوں گا. نہیں، آپ اس سٹیج سے بہت اوپر آ گئے. اب آپ کا یہ منصب نہیں رہا کہ آپ بدلہ لیں، کسی کو جواب دیں یا کچھ کریں. نہیں، آپ بہت اوپر آ گئے. اگر آپ بھی وہی چیز سوچیں گے، وہی کام کریں گے جو اس نے کیا ہے، تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کچھ نہیں رہ جائے گا. آپ بہت بلند آ چکے ہیں. اب آپ کام کیسے کریں گے؟ پہلے کثافت دیکھی، دل کو ٹٹولا، یکسوئی ہے. دماغ کو دیکھا، کوئی وساوس، کوئی چیز تو نہیں ہے، بالکل یکسوئی ہے. اب آپ ایسے کریں، دیکھیں ایسے، یہ نتنوں سے آپ نے آنکھ بند کر کے ایسے، بالکل جسم میں اکڑاؤ نہیں ہونے چاہیے، بالکل نارمل، بس ایسے لٹک جائے، ڈھیلا پن، اکڑاؤ ختم کر دو.
اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے آنکھ بند کرنی ہے، نتنوں کے ذریعے سے ایسے ہونٹ بند کریں اور ایک ایسا گہرا سانس لیں. سانس لے لیا، اب اسے روکے رکھیں، جتنی دیر بھی روک سکتے ہیں، 2 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ. آپ ایسے ایسے لیں اور روکیں. اس کے بعد جب سانس نہ رکے تو آپ آہستہ سے ایسے ایسے اس انداز سے منہ سے باہر نکالیں. ناک کے ذریعے سے سانس لیں اور منہ کے ذریعے سے باہر نکال دیں. اور توجہ یہ رکھیں کہ اس پیشانی پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. جیسے جیسے آپ سانس کی یہ مشق کر رہے ہیں ایسے ایسے یہ چمک رہا ہے، اس سے شعائیں نکل رہی ہیں. سرخ رنگ کا لفظ اللہ ہے. آپ کچھ بھی لکھتے ہیں، ہندو لوگ اوم لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آدمی کچھ لکھ. اصل مقصد یہ ہے کہ توجہ کو یکسو کرنا ہے، ارتکاز توجہ ہے. اب آپ ایسے مکمل جتنا ہو سکے سانس کو باہر نکالیں، پھر بھرپور سانس لے لیا، روکے جتنی دیر روک سکتے ہیں. جب دیکھیں کہ اب نہیں رک رہا، پھر آہستہ سے، ایک دم نہیں، آہستہ سے ایسے. اور تصور کریں کہ جتنی صحت مند لہریں ہیں اور اس کائنات میں جتنی خوشبختی ہے، خوشی کی لہریں ہیں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب جتنی اس کائنات میں اللہ نے بھری ہے وہ میں نے اپنے سانس کے ذریعے سے اپنے اندر اتار لی. اور جب آپ سانس باہر نکالے ایسے تو کہیں کہ جتنی بھی بدبختیاں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جو کثافتیں ہیں، بیماریاں ہیں، امراض ہیں، مخالفین ہیں، دشمن ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، وہ سب میں نے اپنے اندر سے اس سانس کے ذریعے سے باہر نکالے. اسے 2 بار کرے، 10 بار کرے. جب دیکھیں کہ آپ کا سر چکرانے لگ گیا، شروع میں یہ معمولی آپ کو لگ رہا ہے، لیکن یہ معمولی نہیں ہے. کوئی وقت کی قید نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر آپ وقت مقرر کریں گے اور اس مقررہ وقت میں بیٹھیں گے، کیونکہ ہمارا جسم کا ٹائمر ایسا ہے کہ یہ مخصوص وقت پر بیدار کرتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، وہ رات کو سوتا ہے، صبح تہجد میں اٹھتا ہے یا فجر میں اٹھتا ہے. اب کسی دن کام دھندے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ رات کو 3 بجے سویا، 2 بجے سویا، بہت لیٹ سویا. حسب عادت اس کی آنکھ فجر کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے کھل جائے گی، کتنا بھی تھکا ہوا کھل جائے گی. اب اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے یہ علیحدہ سے بات ہے، لیکن ہمارا جو جسمانی ٹائمر ہے، جو اس کا نظام ہے، اس نے عین وقت پہ گھنٹی مار دینی ہے. اور یہ جسم جو ہے نا، وہ قدرت کی ایک ایساری چیز ہے، شاہکار شکل ہے کہ اسے سمجھا نہیں جا سکتے. قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ آپ اپنے اندر بہت ساری نشانیاں دیکھو گے. اب نشانیاں کیا ہیں؟ انگلی کاٹ کے دیکھیں، یہ دیکھو، نہیں، اور بہت ساری صلاحیتیں جن کا اظہار ابھی تک ہو ہی نہیں سکا. تو عاملین اپنے انداز سے کرتے ہیں، سائنسدان اپنے انداز سے کرتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں، عام دنیا دار زمیندار اپنے انداز سے کرتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، عالمگیر چیز ہے، اس کے اظہار کے لیے کسی قوم، کسی مذہب، کسی عمر، کسی مرد عورت جنس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جہاں بھی ہو یہ سب کے لیے کام کرتا ہے. پھر جب آپ نے یہ چیز کر لی تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ جو لفظ اللہ چمک رہا ہے، سرخ رنگ سے سونے کا لکھا ہوا ہے، یہ چمک رہا ہے. اب اس سے شعاعیں نکل رہی ہے. اس دوران جو شعاعیں نکل رہی ہے، وہ روشنی جو نکل رہی ہے، آپ کا جو بھی کام ہے، کسی کی بیاہ شادی ہے، کسی کا کاروبار بند گیا ہے، کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، کسی کی مرض جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے، تشخیص نہیں ہو رہی، کوئی دوا سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی رشتہ ناتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جو یہ لفظ اللہ جو یہاں ایسے لکھا ہوا ہے، ایسے اس کی روشنی میں دیکھیں. اور جو فریق ہیں لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، ان کا نام، ان کی ماں کا نام اور ان چیزوں کا نام، وہ آپ ان کو سامنے لے کر آئیں. 1 ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، آپ ان کو بٹھا لیں
اور پھر آپ ان کو ایسے حکم دیں کہ جیسے کہ آپ عام طور پر اسے حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور پھر یہ حکم پورا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ توجہ کریں، 1 دن 2 دن 3 دن آپ میں جتنی یکسوئی ہوگی، جتنا کچھ کام ہوگا اور جتنی آپ دنیا سے بے رغبتی اور لا تعلقی اختیار کر لیں گے، اتنی ہی جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ عملیات ایک چھوٹا سا روح کا یا اندرونی جو صفات ہے ان کے اظہار کی ایک چھوٹی سی ایک صورت ہے، یہ حتمی نہیں ہے۔ سورج جو ہے نا نکلتا ہے، اب اس کی کرنیں بکھری ہوئی ہیں، اب یہ مارچ ہے، مارچ اپریل مئی جون جولائی میں آ کر یہ قہر ڈھاتا ہے، آگ برساتا ہے، تو اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں نا بکھری ہوتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کسی کو آگ لگا دے، لیکن جھلسات ضرور دیتا ہے۔ عام طور پہ آپ ایک آتشی شیشہ لیں، ہم چھوٹے جب بچے ہوتے تھے تو وہ آتشی شیشہ اسے ایسے ہی خاص زاویے پہ کرتے تھے، کاغذ کو آگ لگ جاتی تھی، کپڑے کو آگ لگ جاتی تھی، ایسے۔ اب وہ کرنیں وہی ہیں، لیکن ان کا ارتقاص اور ان کی اجتماعیت جب ایک شیشے کے ذریعے سے اندر آتی ہے تو وہ جو توانائی بکھری ہوئی تھی وہ اجتماعی طور پر اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس شیشے کے ذریعے سے جب وہ مثلا پانی ہے، اب پانی جا رہا ہے، اب اس پانی کو آپ جتنے چھوٹے سوراخ سے گزارنے کی کوشش کریں گے، اس کی دھار یا اس کا پریشر اور اس نکلنے کی جو رفتار ہے وہ تیز ہوتی جائے گی۔ زیادہ پانی ہے، آپ جتنا چھوٹا پائپ کرتے جائیں گے اتنی ہی، حتیٰ کہ جو لیزر ہے نا، لیزر یہ معمولی سے سوراخ سے بہت بڑی توانائی کو پھینکتے ہیں، اسے لیزر کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو ایسے ہی آپ کی جو یہ صلاحیتیں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، آپ اس توجہ کو اس طاقت کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس سے آپ ایک خاص زاویے سے، ایک خاص پائپ سے یا اس بیم سے نکال رہے ہیں کہ جو اسے آگ لگا دیتی۔ آپ اس سے رحمت کا خیال کرتے ہیں، آپ حب کا خیال کرتے ہیں، بغض کا خیال کرتے ہیں، کسی کا بھی کرتے ہیں، وہ اس سے پورا ہوگا۔ تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ تعویذات کیسے کام کرتے ہیں، موکلات کیسے کام کرتے ہیں، بنائے کیسے جاتے ہیں، اور یہ حمزات کی حقیقت کیا ہے، عامل کام کیسے لیتا ہے، حب و بغض میں کیسے کام لیتا ہے، کاروبار کی یہ چیزیں کیسے کھلتی ہیں، یہ ساری چیزیں آگے ڈسکس ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ آج کا اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ اس لفظ اللہ سے آگے کیسے کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو آپ ساتھ میں جیسے جیسے وہ چیزیں ہوتی جائیں گی آپ اس کی مشق جاری رکھیں گے، پھر جتنے بھی اعمال آگے میں بتاتا جاؤں گا اس کے کرنے میں اور اس کے اظہار میں اور اس کے قوت کے نمایاں ہونے میں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی کتنی حقیقت ہے اور کتنا جو ہے نا آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کا اتنا ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کل 30 دن کا ہمارا کورس ہے اور 30 ہی ویڈیوز ہوں گی، 30 ہی اسباق ہوں گے، 30 ہی کلاسیں ہوں گی اور 30 ہی آپ کو یہ PDF کی صورت میں یہ چیزیں بھیجی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔